Assalamu alaikum students. This is Dr. Asir Idmal here with lecture 27 of Forensic Psychology. Today we'll continue to talk about personality checklists, or as we spoke about previously, we will also recap psychopathy checklist and similar checklists that we have seen in the past. The thing about checklists is that they provide a ready and convenient way of measuring personality. Now, what you might ask, what does that have to do with violence? So, if you may recall, we have looked at different models of violence. We have looked at different types of violence that, that have a psychological basis. But here we're looking at personality-based models of violence, which argue that there are violent personalities and there are non-violent personalities, and maybe there are some personalities that are just about in the middle somewhere. And what we then tend to do is measure those kind of risk factors that contribute to a violent personality. So that is the overall rationale of a checklist, that it provides us with a measurement. But as you know, measurement is not a substitute for studying something in depth. Measurement allows us to be scientific. It allows us to have a figure associated with the phenomenon, and then we can look at the different figures and compare them. When we do a more in-depth analysis of the situation, what it does to us is it gives us more information, it tells us more and more about the situation, but the numbers allow us a scientific precision. But the only danger with that is that we assume that precision to be real. دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص جو ہے وہ وائلنٹ ہے 40 کی حد تک, اور ایک شخص وائلنٹ ہے 30 کی حد تک. تو ہم ان دونوں میں کمپیریزن کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 والا جو ہے وہ 30 سے زیادہ وائلنٹ ہے, یا اس کی لائف میں وائلنس جو ہے وہ زیادہ رچا بسا ہے بنسبت 30 والے. That's fine. But when we start to assume that these numbers are real, that they represent real phenomena, then there may be a danger. And that is always the case in social sciences. We assume, and it's not just true in psychology, but it's also true of all social sciences, that numbers assume an importance that, in my opinion, should not be given. But having said that, it is a convenient way of having a judgment. Now let's see what psychopathy checklist or similar other checklists tell us. I told you about PCLR, or the Psychopathy Checklist Revised, is that it allows us to have different cutoff scores. Many people use their own clinical judgment to decide what kind of cutoff scores they like. But 30 is the standard cutoff score that was developed by Bob Hare. And now there are different versions being developed, like I told you last time, for women, for young adults, and so on. There may be a children's version ready as well. Now, how does one score these things? For instance, what do you say to conning and manipulative? How do you score that somebody is conning and manipulative on a scale of 0, 1, and 2? If you feel, as a psychologist, having read the files and having spoken to the individual, that the judgment of conning and manipulative is not applicable to that particular individual, then you'll give them a score of 0. Now, you may find that their file says that they're conning and manipulative, and there's a lot of evidence for it, but when you talk to them, it is your judgment that they may not be. So, in this kind of situation, you might be not very sure of your own judgment. So you might decide to give them a value of 1, which means maybe. But if the file information and the interview information both tell you that the person is extremely conning and manipulative, is deceitful, is trying to trick you, and both of the sources,
the file information and the interview, and even the information from the staff points in the same direction, then you could safely give them a score of 2 on that. Then, talking about pathological liar. What is a pathological liar? I told you once before, but I think it's important to know the difference between a pathological liar and a manipulative liar. A manipulative liar only lies when they have to get out of a difficult situation. یعنی وہ اسے وقت میں جھوٹ بولتے ہیں جب انہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت محسوس ہو اور اپنے آپ کو مصیبت سے نکالنا ہو. پیتھولوجیکل لائر جو ہے وہ عادی جھوٹا ہوتا ہے, اور سائیکوپیتھس میں پیتھولوجیکل لائر بھی ہوتا ہے, یعنی وہ عادی جھوٹے بھی ہوتے ہیں, اور مینیپولیٹو لائر بھی ہوتے ہیں, وہ مینیپولیٹ کرنے کے لیے, ڈسیو کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو ان میں یہ دونوں کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. دین امپلسیوٹی یا امپلس کنٹرول پرابلم جو ہے وہ بھی ان میں ہوتی ہے, اور اس کو بھی اسی طرح 0, 1 and 2 پہ ہم ریٹ کریں گے. irresponsible doesn't need much definition. Again, اگر آپ کے خیال میں وہ رسپانسبل ہے تو اسے آپ 0 کا اسکور کر دیں گے. اگر آپ کے خیال میں شاید وہ ہے but you're not certain, then you will give him a 1. But if his irresponsibility is clear from both file and the interview, then you'll score him as 2. It's the same with sexually promiscuous. File information tells you that he is not sexually promiscuous. He tells you he is not sexually promiscuous. You are convinced, you give him a score of 0. But if the file information says he's sexually promiscuous, when you talk to him, he convinces you nearly almost that he is not sexually promiscuous. اس کے ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہوتے ایک وقت. تو دین یو مائٹ سے مے بی, اینڈ اگین the score would be 1. But if you are convinced, both from the interview and from the file information, that he has multiple sexual relations at any given time, you give him a score of 2. Polydrug use, in the same way you will score it. Thrill seeking, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا وہ ڈینجرس کام کرتے ہیں just for the heck of them. ضروری نہیں ہے کہ یہ تھرل سیکنگ جو ہے کرائم میں ہی مینیفیسٹ ہو. بعض اوقات پرسنالٹی میں ایسے ایسپیکٹس ہوتے ہیں کہ وہ بہت ڈینجرس کام کرتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف ڈوئنگ دم. دین ملٹیپل کرائم ٹائپس. اچھا, دس از انٹرسٹنگ. اف دے ہیو, دس از امپورٹنٹ, 6 ڈفرنٹ کرائم ٹائپس آن دیئر ریکارڈ, دین دے گیٹ اے اسکور آف 2. If they have anywhere between 3 and 6, then they have a score of 1. And if it's less than 3, then it's a score of 0. So this is a very critical item, I think, and it's a very good predictor of future criminality. In fact, that is one of the criticisms of PCLR, that if this item is scored, 6 different types of crimes, then that alone becomes a very good predictor of further criminality, and all the other items may be absolutely redundant. Then, conduct disorder is a minor. As a child, they had difficulties, they ran away from home. Again, it's scored in the same way. If there is no evidence of conduct disorder, you'll score it as 0. If they have some conduct disorder which you're not sure, it's a 1. And if it's a firm example of difficulties and behavioral misconduct when they're below the age of 18, then it's a score of 2. Lack of empathy, lack of remorse, I've already explained to you. But if you are in doubt about it, again, score them a 1 rather than a 0 or a 2. 2 only in the case of certainty and 0 only in the case of absence. Now, let's talk about another checklist. I told you that many politicians, many people in the real life, in our executive positions, senior director positions, and so on, are never caught for any crimes. ٹھیک ہے, they've never been arrested, they've never been convicted. Chances are
So for them, we have a thing called the PCL-SV or Psychopathy Checklist Screening version. اور اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں we start with an item called superficial charm. Superficial charm کیا چیز ہوتی ہے؟ Superficial charm یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ pretend کرتا ہے, puts on a charming disposition. تو جب آپ انہیں ملتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یار یہ تو بڑا اچھا انسان ہے, یہ تو بڑا نائس انسان ہے, بڑا کائنڈ انسان. لیکن آپ کی گفتگو جب ان سے 15-20 منٹ تک ہو جاتی ہے تو آپ آلریڈی بیزار ہو چکے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے بارے میں بات کیے جا رہا ہے, اپنی تعریفیں کیے چلا جا رہا ہے, آپ کو بات کرنے نہیں دے رہا. تو وہ جو چارم ہے نا, سپرفیشل چارم جو ہے, وہ فوراً ہی اس کی اصلیت کھل جاتی, کچھ دیر میں اس کی اصلیت کھل جاتی. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اس کی اصلیت اسی وقت کھلے گی اگر آپ الرٹ ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ الرٹ نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بھی اپنے جھانسے میں لے آئے, اپنے چکر میں لے آئے. And that is the thing about psychopathy. And that's the reason why these people are a lot of the time successful in climbing up to high positions. So they appear charming. Then they are grandiose. Grandiose کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو بہت عظیم سمجھتا ہے, بہت زبردست چیز سمجھتا ہے, بہت ہی کوئی گریٹ چیز سمجھتا ہے. یعنی اگر وہ کرمنل بھی ہوگا تو اپنے آپ کو بہت بڑا کرمنل سمجھے گا, عام شام کرمنل بننے سے اس کا کام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں پالیٹیشنز کی, سینئر لیول ایگزیکٹوز کی. تو گرینڈیوز ہونا یعنی اپنے آپ کو بہت عظیم سمجھنا. گرینڈیوسٹی از اے سینٹرل فیچر, اینڈ اگین یو اسکور اٹ آن 0, 1 and 2. تو اب سپرفیشل چارم پہ 2 دیں گے سائیکوپیتھ پرسنالٹی کو, اور گرینڈیوسٹی پہ بھی 2 دیں گے. دین ڈیسیٹفل. ڈیسیٹفل میں کیا ہے؟ وہی چیزیں ہیں, کاننگ اینڈ مینیپولیٹو, دھوکہ دینا, چکر بازی کرنا, کسی کا ٹرسٹ بیٹرے کرنا. سو یہ ڈیسیٹ جو ہے, دھوکہ جو ہے, مکاری جو ہے, ان لوگوں کی سرشت میں ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو باب ہیئر. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ڈیسیٹفلنس جو ہے دیٹ از اے ہال مارک آف اینٹی سوشل پرسنالٹی. لیکس ریمورس, لیکس ایمپتھی. یہ 2 چیزیں آپ نے دیکھی تھیں کہ PCL-R میں بھی تھیں, SV میں بھی موجود ہیں, اور یہ سینٹرل فیچر ہے آف بینگ این اینٹی سوشل پرسنالٹی. ریمورس کیا؟ کوئی پیچھے پاسٹ میں کوئی غلطی ہوئی, کوئی جرم ہوا, کوئی بہت غلط حرکت ہوئی, تو اس پہ انہیں دکھ نہیں ہوتا, افسوس نہیں ہوتا, نہ وہ اس کا اظہار کرتے ہیں. لیکس ایمپتھی, وہ جن لوگوں کے ساتھ کوئی پرابلم ہوئی ہوتی ہے, کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے, ان کے ساتھ وہ ہمدردی نہیں کر پاتے, ان کی فیلنگز کو سمجھ نہیں پاتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کیریکٹرسٹک ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ سوشل کلائمبرز کے لیے کتنا یوزفل یہ ہے چیز. اب میرے آپ جیسا انسان جو ہے, اگر وہ کسی کو نقصان پہنچا کے آگے بڑھ بھی جائے تو اسے اس بات کا افسوس ہوگا, ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا تو دکھ ہوگا, تھوڑی سی تو ٹینشن ہوگی کہ یار میں غلط کام کر رہا ہوں. اب ان لوگوں میں بالکل ایمپتھی ہوتی ہی نہیں ہے, دوسرے لوگوں کے احساسات کو, جذبات کو سمجھ ہی نہیں پاتے, اس لیے بہت آرام سے چکر دے کے, دھوکہ دے کے, کمر میں خنجر بھونک کے اپنے عزیز ترین دوست کی بھی آگے بڑھنے میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں, اس لیے دے کیپ موونگ فارورڈ اینڈ اپورڈ. اچھا, ڈزنٹ ایکسپٹ ریسپانسبلٹی, یہ بھی ارریسپانسبل کی طرح ہی ہے, لیکن ڈزنٹ ایکسپٹ ریسپانسبلٹی کا کیا ہے کہ ایک طرف نہ تو ان میں ایمپتھی ہے, دوسرے کی فیلنگ سمجھ سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی حرکت ان سے ہو گئی ہے تو اس کی ریسپانسبلٹی خود نہیں لیں گے, کسی اور پہ ڈال دیں گے. دے ول آلویز بلیم somebody else. حالات پہ, معاشرے پہ. سیاستدان کا پیٹ یہ ہوتا ہے کہ جناب مہنگائی میں نے نہیں کی, دنیا کے حالات ہی ایسے ہیں, یہ تو فلاں پولیٹیکل پارٹی کی حرکتوں کی وجہ سے ہوا ہے وغیرہ. تو وہ رسپانسبلٹی ایکسپٹ نہیں کرتے. اچھا, امپلسو میں کیا ہوتا ہے؟ امپلسو یہ ہے کہ جناب لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. ایک شخص ہے, اسے ڈائبٹیز ہے, شوگر کی بیماری ہے,
اور اسے کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے چینی کی چیزیں نہیں کھانی, میٹھی چیزیں نہیں کھانی. اب اس کے سامنے چاکلیٹ رکھ دی جائے اور اس کے ذہن میں امپلس آئے, یہ خیال ہے کہ بھئی میں نے یہ چاکلیٹ کھانی ہے, تو بغیر کسی کانسیکوینسز کی پرواہ کیے ہوئے اس چاکلیٹ کو اٹھائے اور ہڑپ کر جائے. اب یہ امپلسو بیہیویئر ہے کیونکہ اس میں سوچ کو دخل نہیں. جو ہماری پالیٹیشینز ہیں یا ہمارے سینئر بیوروکریٹس ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں جو سوشل کلائمبرز ہیں اور ان میں سائیکوپیتھک ٹریٹس موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, میں یہاں سب پالیٹیشینز کی بات نہیں کر رہا, میں یہاں سب بیوروکریٹس کی بات نہیں کر رہا, میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جن میں سائیکوپیتھک ٹریٹس ہیں, ان میں امپلسیوٹی بھی ہے. اور یہ امپلسیوٹی جو ہے کئی دفعہ ان لوگوں کو مرواتی ہے. ود دیٹ کم پور بیہیویئرل کنٹرولز. اچھا, اب پور بیہیویئرل کنٹرولز اور امپلسیو کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. کیوں؟ پور بیہیویئرل کنٹرول کا یہی مطلب ہے کہ جو اب بیہیویئر کرنے لگے ہیں آپ, اس پہ سوچ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, جو دل کیا وہ کرنے چلے. امپلسیو میں تو یہ ہے نا کہ خیال آیا کر لیا. پور بیہیویئرل کنٹرول میں ہے کہ اپنے آپ کو روکنے میں فائدہ بھی ہے آپ کا, لیکن اپنے آپ کو آپ پھر بھی نہیں روکتے ہیں, کیے چلے جاتے ہیں. لیکس گولز, ان لوگوں میں عام طور پہ لانگ ٹرم گولز بہت کم ہوتے ہیں. اب یہ کچھ عجیب سی بات لگے گی, آپ کہیں گے جی اتنا سازشی انسان, اتنا پلانر, اتنا لوگوں کو ڈسیو کرنے والا, آگے بڑھنے والا, کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کے گولز نہ ہوں, اس کا اپنا کوئی ایجنڈا نہ ہو, اس کا اپنا کوئی پلان نہ ہو. تو اپنا ایجنڈا اور پلان تو ہوتا ہے, لیکن عام طور پہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے, بہت زیادہ اس میں رسک انوالو ہوتا ہے دوسروں کے لیے, اور کئی دفعہ تو ان ریئلسٹک بھی ہوتے ہیں گولز, تو اس لیے وہ کرمنل سچویشنز بن جاتی ہیں. اسی طرح ارسپانسبل, کہ بہت سی ایسی حرکتیں کرے گا جن سے بہت سے لوگ خطرے میں آ جائیں گے, ان کی جائیدادیں, ان کے اثاثے خطرے میں پڑ جائیں گے, لیکن یہ لوگ پھر بھی باز نہیں آتے. اور جوانی میں انہوں نے ضرور کسی نہ کسی اینٹی سوشل ایکٹیویٹی میں حصہ لیا ہوگا, چاہے وہ صرف گھر سے بھاگنا کیوں نہ ہو, لیکن اس میں عام طور پہ کوئی غیر اخلاقی حرکت ہو سکتی ہے, سیکشل بیہیویئر ہو سکتا ہے, کسی قسم کی اینٹی سوشل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, اور پھر ایز ایڈلٹ بھی انہوں نے کسی نہ کسی قسم کی اینٹی سوشل ایکٹیویٹی میں حصہ لیا. اب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹیسٹ کو بھی ہر آئٹم کو 0, 1 اور 2 پہ اسکور کیا جاتا. 0 کا مطلب ہے کہ یہ چیز بالکل نہیں ہے ان کی پرسنالٹی میں. 1 کا مطلب ہے کہ مے بی ہو سکتا ہے ہو, لیکن آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے. اور 2 کا مطلب ہے کہ سرٹنلی یہ ٹریٹ ان میں موجود ہے. یہ دیکھیں, اگر آپ اسکریننگ ورژن کو اف یو میک اے کاپی آف اٹ, یہ آپ کو سلائڈ پہ اس وقت دکھائی جا رہی ہے, لیکن دس ول آلسو بی اے پارٹ آف یور ہینڈ آؤٹ. سو you can use this test among people that you suspect are antisocial, and you can then, لیکن اس کو irresponsibly use نہ کریں, اس کو مذاق میں use نہ کریں. This is an important tool in forensic psychology. So I think if you suspect somebody of that kind of behavior, you can score them on this. اچھا, اب بات ایک دفعہ ہم نے کی تھی ڈفرینشیل ڈائگنوسس کی, اور ڈفرینشیل ڈائگنوسس بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جب ہم پرسنالٹی ڈس آرڈرز کی بات کر رہے ہیں. کیوں؟ عام طور پہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ انڈیویجولائز کرتے ہیں, ہم اس کو فارمولیشن اپروچ کو ہم پریفر کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈائگنوسس کی کیٹیگریز میں نہیں ڈالتے. لیکن پرسنالٹی ڈس آرڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں فورینزک سائیکالوجی میں, تو ہمیں بڑا فائن ٹیوننگ کر کے ڈائگنوسس کو بڑی پریسیژن سے ڈائگنوز کرنا ہوتا. اب یہ جو چیز ہے یہ فورینزک سائیکالوجی میں ایک پرابلم ہے. جب تک ہمارے پاس یہ رہتا ہے آئیڈیا کہ جی ہم کسی بھی ایک چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں, ایک چیک لسٹ ہے, وہ سائیکوپیتھی کو چیک کرتی ہے,
ایک چیک لسٹ ہے وہ آٹزم کو چیک کرتی ہے، ایک چیک لسٹ ہے وہ ایسپرگرز کو چیک کرتی ہے، کوئی ایک چیک لسٹ ہے جو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کو چیک کرتی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کیا ہوگا اگر آپ کا بائس ہے آلریڈی کسی ایک ڈائگنوسس کی طرف، تو چانسز آر کہ آپ اسی کی چیک لسٹ کو یوز کریں گے اور اسی کے تحت ڈائگنوسس بھی کریں گے. تو اس میں پھر ڈفرینشیل ڈائگنوسس جو ہے وہ نہیں ہو پاتا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ غلط کیٹیگری میں ڈائگنوز ہو جاتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو کیپ ان مائنڈ. اس کی میں بہترین مثال دیتا ہوں. وہ میں نے اپنے ایکسپیرینس میں یہ دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو ڈفرینٹ پرسنالٹی ڈس آرڈرز کے لیبل ملے ہوئے تھے when I was working in Britain. اب جب میں ان سے کام کرتا تھا تو وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے تھے and they would not have اینٹی سوشل traits. تو پھر میں سوچتا تھا کہ جناب ان لوگوں کو اینٹی سوشل کا لیبل کیوں لگا دیا گیا. تو اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے نظر آئی کہ ان میں دو ایسی چیزیں تھیں جو اینٹی سوشل سے بالکل ملتی جلتی. ایک تو یہ تھی کہ ان میں ریمورس نہیں ہوتا تھا. جو کام انہوں نے کیا ہے اگر کوئی غلط حرکت کی ہے تو اس پہ انہیں دکھ نہیں ہوتا تھا، صدمہ نہیں ہوتا، اظہار افسوس نہیں کرتے تھے وہ کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. دوسری چیز جو ان کی اینٹی سوشل کے ساتھ کامن تھی وہ تھی لیک آف ایمپتھی. یعنی وہ یہ محسوس نہیں کر سکتے تھے کہ آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ مجھے اس وقت دیکھیں تو آپ شاید بتا سکیں کہ میرے کیا تاثرات. اگر میں مسکراؤں تو آپ بھی مسکرائیں گے یا کم از کم یہ سوچیں گے کہ بھئی یہ شخص خوش لگ رہا ہے، یہ مسکرا رہا ہے. اگر میں افسردہ شکل بناؤں گا تو آپ کہیں گے بھئی یہ شخص ہمیں افسردہ لگ رہا ہے. اینٹی سوشل پرسنالٹی جو ہے وہ دوسرے کی فیلنگ کو جج نہیں کر سکتی. اسی طرح ایسپرگر سنڈروم والے جو لوگ ہیں وہ بھی دوسرے کی فیلنگس کو جج نہیں کر سکتے. تو اب یہ دونوں چیزیں تو ان میں ملتی جلتی ہوگی. اب پرابلم کہاں سے آئی؟ پرابلم یہاں سے آئی کہ جو لرننگ ڈسیبلڈ لوگ ہیں، جن لوگوں میں مینٹل ریٹارڈیشن ہم کہتے ہیں ہے، جب ان میں لیک آف ایمپتھی اور لیک آف ریمورس ہو، یعنی دوسرے کے جذبات ریڈ کرنے کی ایبلٹی نہ ہو اور اظہار افسوس بھی نہ ہو، تو ان کو ہم عام طور پہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کہہ تو دیتے ہیں، لیکن ان میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ نہیں ہوتی. مثلا اینٹی سوشل پرسنالٹی جو ہے وہ کننگ ہوتی ہے، وہ مکار جسے ہوتا ہے نا انسان لومڑی کی طرح چالاک، وہ اینٹی سوشل میں ہوتا ہے ایسا. جو ایسپرگر سنڈروم والے وہ نائیو لوگ ہوتے، یعنی جسے ہم کہیں گے نا بے وقوف حد تک بھولے، وہ ایسے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کرمنل ایکٹیویٹیز میں پھنس جاتے ہیں. میں اس کی آپ کو مثال دوں گا کہ ایک اینٹی سوشل پرسنالٹی والا بندہ جسے جو چھوٹے بچوں کو اپنی سیکشول ایکٹیویٹیز کا نشانہ بناتا تھا، وہ خود پارک میں جا کے بچوں کو ٹریپ نہیں کرتا تھا. اس نے ایک بندہ ڈھونڈا تھا جسے ایسپرگرز تھا. اب وہ ایسپرگر سنڈروم والا شخص جو ہے وہ بہت ہی بھولا تھا اور اسے اپنے ایکشنز کی سوشل کانسیکوینسز کے بارے میں بھی علم نہیں تھا. اور جو اینٹی سوشل پرسنالٹی تھی وہ اس کو اس کے بدلے میں پیسے دیتا. تو ایسپرگر سنڈروم والا بندہ جو ہے وہ پارک میں جاتا تھا، بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور انہیں پھر لے کے تو اس اینٹی سوشل پرسنالٹی والے بندے کے پاس آتا تھا، جو اس کے بدلے میں اسے کبھی کچھ کھانے پینے کو دے دیتا تھا، کبھی کچھ پیسے دے دیتا تھا. اور جب پولیس نے دونوں لوگوں کو پکڑا تو دونوں کو اینٹی سوشل قرار دے کے تو بند کر دیا گیا. اب جب ان کے ساتھ کام ہوا تو یہ بڑا کلیئرلی سامنے نظر آیا کہ جو تو اینٹی سوشل پرسنالٹی والا بندہ تھا جو کہ بچوں کو ٹارگٹ کرتا تھا، وہ بیسکلی بہت ہی مکار، بہت ہی شاطر
بہت ہی چالاک انسان. لیکن جو ایسپرگرز والا شخص تھا وہ بہت ہی نائیو, بہت ہی سیدھا, بہت ہی بھولا بھالا. اچھا, اب دس واز کوائٹ امیزنگ. تو میں نے جب اس چیز کو دیکھا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ جناب اس میں ڈسٹنکشن کرنی بڑی ضروری ہے. صرف لیک آف ریمورس اور لیک آف ایمپتھی کی بنیاد پہ ہم اینٹی سوشل پرسنالٹی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو look carefully and examine all the different things. Let's look at the criteria. ہمارے پاس جو کرائٹیریا ہیں اس میں پیتھولوجیکل لائر ایک کیٹیگری ہے. اب ایسپرگرز والے کا مسئلہ ہے کہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. ایسپرگر سنڈروم میں جھوٹ بولنے کے لیے ایک خاص ایبلٹی چاہیے کہ ایسپرگر سنڈروم میں وہ ایبلٹی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو کہاں ایک شخص جو بہت ہی زیادہ مکار, دھوکے باز, فراڈیا جسے ہم کہتے ہیں, دوسری طرف ایک بندہ ہے جو کرائم کے لیے استعمال تو ہو رہا ہے لیکن وہ بنیادی طور پہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. یعنی اس ایسپرگرز کی ایک اور خصوصیت بھی ہے, اگر آپ اسے کوئی لطیفہ سنائیں گے نا تو اسے لطیفہ بھی سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ لطیفے میں عام طور پہ لینگویج جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے استعمال کی جاتی ہے کہ اس میں جو ہے کوئی ٹرک انوالو ہوتا ہے. تو ایسپرگر سنڈروم والے لوگ نہ تو لطیفے سمجھتے ہیں نہ ہی وہ جھوٹ بول سکتے ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کسی شخص کو ایسپرگر سنڈروم ہے یا اینٹی سوشل پرسنالٹی. اچھا, اب اسی طرح کئی دفعہ دیکھا گیا کہ ایسپرگر سنڈروم میں ڈرگ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, باوجود اس کے کہ وہ موسٹ آف دی پیپل ود ایسپرگرز آر ناٹ کریمنل, ان میں ڈرگ یوز ہوتا ہے. اب ذرا گیس کیجئے کہ کیوں ایک ایسپرگر سنڈروم والے بندے میں ڈرگ یوز ہوگا. ٹیک اے گیس, ٹیک اے کپل آف منٹس, تھنک اباؤٹ. But I will, tell you what we know from research, what we know from our area of forensic psychology. اب ایک شخص ہے, اسے دوسرے کی فیلنگ سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, اسے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ دوسرے کو تکلیف کسی بات سے ہوئی ہے یا کسی بات پہ اسے دکھ پہنچا ہے یا کس بات پہ اسے خوشی ہوئی ہے. تو اب ایسا انسان جو ہے وہ اکثر اوقات مس انڈرسٹوڈ فیل کرے. کیوں؟ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ سوسائٹی کے رولز کیا ہیں. مثلاً 5-6 لوگ مل کے بیٹھے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں, تو وہ بندہ جو ہے بیچ میں بیٹھ کے بہت نروس ہوا ہوگا کیونکہ اسے یہ نہیں پتا کہ اس نے کب بات کرنی ہے. اچھا, ایک چیز یہاں پہ سمجھنی ضروری ہے کہ ایسپرگر سنڈروم جو ہے وہ اس میں ایک بیسک جو اس کی ڈائگنوسٹک فیچر ہے نا, جو اس کا بنیادی فیچر ہے, وہ یہ ہے کہ یہ لوگ رولز کو فالو کرتے. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں گے اگر یہ رولز کو فالو کرتے ہیں تو پھر کرمنل ایکٹیویٹی میں کیسے چلے جاتے؟ بالکل صحیح سوال. اور اسی وجہ سے جو ایسپرگر سنڈروم والوں کی اکثریت ہے وہ کرائم کی طرف دیکھتی بھی نہیں. کیوں؟ انہیں رولز چاہیے, ہر چیز کے رولز چاہیے. ٹھیک ہے, مثلاً وہ کہیں گے یار میں نے دوست بنانا ہے, میں اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو ریئل فیکٹ, مطلب میں تھراپی کر رہا ہوں ایک بندے کی جسے ایسپرگر سنڈروم ہے. وہ کہتے جی میں نے دوست بنانے ہیں. تو میں نے کہا بھائی بناؤ, کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مجھے رولز نہیں آتے. کیسے بناتے ہیں دوست؟ اب یہ تو مسئلہ ہو گیا نا کہ اس کے کوئی رولز تو نہیں ہے. مثلاً وہ یہ کہے گا کہ اچھا نہیں رولز بتاؤ. یعنی میں ڈے سینٹر پہ جاتا ہوں تو میں کسی کو کہتا ہوں ہیلو, ہم ہوں گے تو ہمارے کانٹیکٹ میں کہتے ہیں السلام علیکم. تو وہ کہے گا کہ یہ رول ہے نا کہ آپ کوئی ہیلو کہے تو آپ جب اس کا جواب دیں گے ہیلو یا ہائی یا السلام علیکم تو وعلیکم السلام. تو یہاں تک تو چلے رول ہو گیا. اب کیا کریں گے آپ؟ تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے ایگزیکٹ بات بتاؤ کہ کیا کریں. تو جیسے وہ ہمارے سکھوں کے لطیفے ہوتے ہیں نا کہ جی پہلے یہ کہنا ہے پھر وہ کہنا ہے, تو وہ الٹ کر دیتے. تو ایسپرگر سنڈروم بالکل اسی طرح بہیو کرتے ہیں. وہ ہر چیز کے لیے رولز چاہتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے. تو پھر کرائم کی طرف جو چند لوگ بھی جاتے ہیں وہ کیسے جاتے ہیں؟ وہ اس طرح جاتے ہیں کہ انہیں ایکسپلوئٹ کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, مثلاً
وہ کسی لڑکی سے ملنے گئے تو دوست نے کہہ دیا کہ جناب لڑکی جیسے ہی مسکرائے آپ اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیں اور اسے اپنی طرف کھینچیں. اب دوست نے تو مذاق کیا اپنی طرف سے, وہ ایک انٹرسٹنگ سچویشن کریٹ کر رہا. نتیجہ کیا ہوا کہ اس ایکشن کے ریزلٹ میں وہ صاحب جو ہیں وہ پکڑے گئے اور جیل پہنچے. اور جیل میں پہنچتے پہنچتے جو پولیس سے ان کا انکاؤنٹر ہوا, پولیس کو یہ نظر آیا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے. ایک تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا, دوسرے اسے کوئی افسوس بھی نہیں ہے اپنی حرکت پہ. وہ کہتا ہے کیا اس میں نے کیا کیا, وہ مسکرائی تھی, میں نے اسے پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیا, یہ رول نہیں ہے کیا؟ تو پولیس والوں کو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ احمق شخص کیا باتیں کر. تو وہ انہوں نے پکڑ کے اسے پھر سائیکٹرسٹ کے حوالے کیا. اچھا, اب پرابلم یہ ہے کہ ایسپرگر سنڈروم ایک بہت نیا ڈائگنوسس ہے. آج سے 20-30 سال پہلے لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے تھے. آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ کی کمیونٹی میں کوئی شخص ہوگا جو اکیلا رہتا ہوگا, سب سے الگ تھلگ, لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا ہوگا. ہو سکتا ہے کسی کالج میں پروفیسر ہو سکتا ہے کوئی سائنٹسٹ ہو سکتا ہے کوئی بیکار شخص نوکری نہ کر رہا, لیکن عجیب ہوگا. اینڈ دیٹ از ہاؤ دے ڈسکرائب. تو پہلے تو ان کے لیے کوئی ڈائگنوسس نہیں ہوتا. پھر اوپر سے پرابلم یہ ہوتی تھی کہ تکلیفوں سے, پریشانیوں سے, سوسائٹی میں جو مسائل ہیں ان سے تنگ آ کے یہ لوگ کوئی اور ڈس آرڈر بھی, مینٹل ڈس آرڈر ہی نہیں ہو جاتا, جسے ہم دیوانگی یا پاگل پن عرف عام میں کہتے ہیں. اچھا, اب ایسپرگرز بذات خود کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو مختلف پیدا کیا ہے. اب یہ چیز بھی سمجھنی ضروری ہے کہ جو اینٹی سوشل پرسنالٹی ہے وہ ایک ڈس آرڈر ہے, وہ ایک بیماری ہے پرسنالٹی کی, ایک بیمار شخصیت ہے. جبکہ ایسپرگرز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا ہی ڈفرینٹ نیورولوجی کے ساتھ کیا ہے اور اسے بہت زیادہ ایبلٹیز بھی دی ہیں. ایسپرگر سنڈروم میں بہت اچھی میموری ہوتی ہے اور یہ لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. تو یہ بڑا ویسٹ ہوتا ہے اگر وہ کرمنل ایکٹیویٹی میں انہیں کوئی ایکسپلائٹ کر کے ڈال دے, مذاق سے انہیں اس طرف پش کر دے یا ان کو استعمال کرے, جیسے کہ میں نے آپ کو چائلڈ پریڈیٹر کے بارے میں بتایا. تو اکثر سائنٹسٹ میں یہ چیز دیکھی گئی کہ ایک سائنٹسٹ ہے, وہ اپنی لیبورٹری میں بیٹھا ہوا ہے, ایجادات کر رہا ہے, نئی نئی چیزیں ڈسکور کر رہا ہے, وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھے, کیونکہ وہ تو وہاں ان کی موجودگی میں پریشان ہونا شروع ہے. اور چونکہ اس کا ذہن جو ہے وہ ہر چیز میں رولز تلاش کرتا ہے, تو سائنس میں تو ہوتے ہی رولز اور لاز ہیں. تو اس لیے ایسے شخص جو ہیں, میں تو یہ ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ ایسپرگر سنڈروم جو ہے وہ ایک اچھے محقق, ایک اچھے سائنسدان, ایک اچھے اینالسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, یہ کوالٹیز اس میں دی. اچھا, اب جب وہ بیچارہ کوئی کرمنل سچویشن میں آ جاتا ہے ود ایسپرگرز, تو آئی لک فار 2 or 3 things. یعنی مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ جناب اس شخص کو دیکھیے, یہ اینٹی سوشل پرسنالٹی ہے لیکن بڑا عجیب و غریب انسان, تو میں الرٹ ہو جاتا. اینڈ آئی لک فار رول گورنڈ بہیویئر. رول گورنڈ بہیویئر کیا ہوتا؟ یعنی میں اسے ملا, اس نے کہا جناب آپ پچھلے ہفتے جب مجھ سے ملنے آئے تھے تو آپ نے سفید رنگ کی قمیض اور کالے رنگ کی پتلون پہنی ہوتی ہے. آج جب آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں تو آپ نے نیلے رنگ کی قمیض اور گرے کلر کی پتلون پہنی ہے. ٹھیک ہے, کیا آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ جب مجھ سے ملنے آئے تو انہی کپڑوں میں آئے؟ میں کہوں گا جی کیوں؟ تو وہ کہیں گے کیونکہ ایک سائیکالوجسٹ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے اپنے کلائنٹس. اچھا, اب یہ کچھ عجیب و غریب سی گفتگو شروع, رائٹ, لیکن میں الرٹ ہو جاؤں گا کہ یہ اینٹی سوشل پرسنالٹی نہیں لگ رہا مجھے. اس کے بعد ایک اور چیز جو ایسپرگرز کی بہت نمایاں, جس کے بارے میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں, کہ ان کے آبسیسو انٹرسٹ ہوتے ہیں. یہ ایک چیز کے بارے میں, کسی ایک چیز کے بارے میں جنون کی حد تک انفارمیشن رکھتے ہیں
اور رکھنا چاہتے ہیں اور ایکوائر کرتے رہتے. تو مثال کے طور پر اب اس نے بات کی, اب ایک ایسپرگرز کے میرے کلائنٹوں سے ریڈیو سے بہت شوق, تو ہر طرح کے ریڈیو اسٹیشن ایف ایم سنتا رہتا تھا, ڈی جیز کے اسے نام موجود تھے, حالانکہ اسے فون کرنے کی اجازت نہیں تھی اپنے جہاں جس لوکیشن میں تھا, بیکاز آف ہز کرائم. وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتا تھا فون کرنے کا, مثلاً کہ جی میں نے اپنے ماں باپ کو فون کرنا ہے, نمبر جب ڈائل کیا تو ریڈیو کا ڈائل کیا اور ریڈیو کے ڈی جے سے گانے کی فرمائش کر دی. تو اس طرح کی وہ حرکتیں کر. اب یہ اینٹی سوشل پرسنالٹی کا کام نہیں. تھنک اباؤٹ اٹ, ایک ڈی جے سے گانا سننے کے لیے اینٹی سوشل پرسنالٹی ٹیلی فون کی اجازت نہیں مانگی. اچھا, تو تھراپی سیشن میں کیا سچویشن ہوئی کہ جناب پہلے تو وہ اس نے کہا کہ جی کپڑے ایک جیسے پہن کے آئے کیجیے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا جناب فلاں ڈی جے کے بارے میں آپ کا کیا خیال. میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتا, میں تو ریڈیو سنتا نہیں. اس نے کہا تم ریڈیو نہیں سنتے, یہ تو یعنی تو پھر تو تم انسان ہی نہیں. وہ انسان ہی کیسا جو ریڈیو نہیں سنتا. تو میں نے اسے پوچھا بھائی اچھا مجھے کچھ بتاؤ. تو وہ پورا 1 گھنٹہ نان سٹاپ اس نے ریڈیو کے بارے میں بات, مجھے ریڈیو لیسٹر کے بارے میں بتایا, ریڈیو برمنگھم کے بارے میں بتایا, سن شائن ریڈیو کے بارے میں بتایا, ریڈیو مینچسٹر کے بارے میں بتایا, ان میں کون کون سے ڈی جے کون کون سی میوزک سناتے ہیں, کون کس کے گانے سب سے اچھے ہوتے. 1 گھنٹہ گزر گیا, میں نے سوچا یار یہ تو مجھے تو اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے, یہ کیا چکر. اب اگلے سیشن میں جب 1 ہفتے بعد میں اس کے پاس گیا ہوں تو اس نے کہا ہیلو مائی فرینڈ, تو آج ریڈیو سنا تم نے. تو میں نے کہا بھی اگر اس شخص سے بات کرنی ہے تو تھوڑا بہت ریڈیو تو سننا ہو. لیکن جب میں نے ریڈیو کے بارے میں بتایا تو بہت خوش ہوا, لیکن پھر اس نے اپنی جو مختلف ریڈیو کے بارے میں انفارمیشن تھی بتانی شروع کی. اچھا, اب اس میں جو انٹرسٹنگ بات تھی کہ اسے ایگزیکٹلی یاد تھا کہ اس نے مجھے پچھلے سیشن میں کیا کیا باتیں کی ہیں, کیونکہ اس دفعہ اس نے بالکل مختلف باتیں مجھے ریڈیوز کے بارے میں بتائی. اور پھر 1 گھنٹہ گزر. تو اب میں جب تیسرے سیشن میں گیا تو میں ایک اسٹریٹجی بنا کے گیا. میں نے کہا میاں میں آپ کے ریڈیو کے بارے میں بات ضرور سنوں گا, لیکن ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے, تو کیوں نہ ہم یوں کریں کہ آپ پہلے 20 منٹ مجھے ریڈیو اسٹیشن اور ڈی جیز اور میوزک پروگرامز اور نیوز اور ان ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیں. 20 منٹ 40 منٹ ہم آپ کی ٹریٹمنٹ پہ فوکس کریں. اب یہ ٹریٹمنٹ کیا ہوئی؟ ٹریٹمنٹ جو ہے ان دا کیس آف ایسپرگرز, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قدرتی طور پہ انہیں ڈفرینٹ پیدا کیا گیا ہے, اس لیے اس چیز کا علاج نہیں ہو سکتا. علاج کس چیز کا ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے غلط رولز سیکھ لیے ہیں, کرمنل بیہیویئر کو صحیح سمجھ کے اس کے رول سیکھ لیے ہیں, وہ رولز انہیں دوبارہ سے سکھائے جائیں صحیح طور پہ, یعنی انہیں ٹھیک بیہیویئر بتائے. مثلاً ایک چیز جو میں نے ٹریٹمنٹ میں کہی کہ جناب آپ کسی لڑکی کا زبردستی ہاتھ نہیں پکڑیں گے, چاہے وہ مسکرائے یا نہ مسکرائے, یہ رول ہے. تو جب میں نے کہا کہ یہ رول ہے اور وہ کنونس ہو گیا, تو اس کے بعد اس نے کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں. سو دس از ناٹ اینٹی سوشل پرسنالٹی. اینٹی سوشل پرسنالٹی کو تو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ تو آپ کو تھراپی کے دوران بھی مختلف قسم کے چکروں میں ڈالے رکھتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی چکروں میں تو یہ شخص بھی ڈالے رکھتا ہے, لیکن اس میں اس طرح جنونی حد تک کسی ایک ٹریویل سی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. ایسپرگرز میں ہوتا ہے. ایسپرگرز میں اسے ریڈیو سے انٹرسٹ تھا اور وہ ہر وقت ریڈیو سنتا رہتا تھا, اور اگر اسے ریڈیو سننے سے ہٹایا جائے تو وہ بہت ناراض بھی ہوتا تھا اور کئی دفعہ پرابلمز میں گر جاتا. تو کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کچھ سٹاف میں بھی لوگ ہوتے ہیں, کچھ نرسز میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ابیوزو ہوتے ہیں, جو تنگ کر کے خوش ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے اس پیشنٹ کو تنگ کرنا ہوتا تھا تو اس کا ریڈیو سے چھین لیتے کسی بھی بہانے. تو میرے ساتھ یہ کم از کم تھا کہ میں اس چیز پہ بڑی کڑی نظر رکھتا تھا, اور اگر ایسی کوئی حرکت ہو تو آئی ووڈ آلویز انٹروین, اور وہ مجھے ہمیشہ اطلاع دے دیتا تھا کہ انہوں نے میرا ریڈیو جو ہے وہ مجھ سے چھین لیا ہے, اور اس صورت میں وہ ڈیسپریٹ ہو جاتا.
So what I would do is restore or help restore his radio privilege. تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسپرگر سنڈروم میں بہت ڈفرینس ہے اینٹی سوشل پرسنالٹی, لیکن کئی چیزوں پہ بڑا عجیب سا اوور لیپ ہو جاتا ہے. اب مثلاً پالی ڈرگ یوز کا کیا مطلب ہے؟ ایک سے زیادہ ڈرگز, انلیگل ڈرگز کو استعمال کر رہا ہے. اب جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ اسپرگر سنڈروم جو ہے وہ سوسائٹی میں مس فٹ ہے. ہو سکتا ہے بچے اس کا مذاق اڑاتے, لوگ اسے بات کرنا پسند نہ کرتے, دوسرے اسے پاگل تصور کرتے. اب اس صورت حال میں ٹینشن اسے نہیں ہوگی کیا؟ اینگزائٹی اسے نہیں ہوگی کیا؟ ڈپریشن اسے نہیں ہوگی کیا؟ تو ڈرگ یوز جو ہے ان لوگوں کے لیے سیلف میڈیکیشن بن جاتا ہے. یہ جس طرح انسان ایک دوا کھاتا ہے نا سر درد کے لیے, تو اس طرح یہ لوگ ڈرگز استعمال کرتے ہیں اپنی ان پرابلمز کو فیس کرنے کے لیے, کوپ کرنے کے. اور وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ بری کمپنی میں آئے, دوست نے کہا یار تو کیا ہر وقت پریشان رہتا ہے, یہ لے فلاں ڈرگ یوز کر, ہیروئن یوز کر, چرس یوز کر, کوکین یوز کر. تو دوست کی بات کو وہ رول کا درجہ دیتے. وہ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہیروئن اس وقت پیتے ہیں جب آپ کو پریشانی ہے, یا چرس اس وقت پیتے ہیں جب آپ کو پریشانی ہو. اور آئی واز سرپرائز ٹو سی کہ اتنا سمپل بات ہے, اگر انہیں یہ سمجھا دیا جائے نا کہ یہ نہیں بھائی یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ لا بلکہ اس کے خلاف ہے, وہ کہیں گے اچھا تو وہ چھوڑ دیں گے. یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جناب ان کو ڈیٹاکس کیا جا رہا ہے, انہیں پکڑ پکڑ کے لایا جا رہا ہے, ان کی 6 مہینے, سال, 2 سال تھراپی ہو رہی ہے, پھر بھی ان سے ڈرگ کی ہیبٹ نہیں چھوٹتی. یہاں ایک دفعہ انہیں کلیئرلی آپ ایجوکیٹ کر دیں گے اسپرگر والے کو کہ بھئی یہ انلیگل ہے, یہ کرائم ہے, وہ پھر کبھی ہاتھ بھی نہیں لگائے. ٹھیک ہے, تو صرف اس لیے کہ وہ پالی ڈرگ یوزر ہیں لوگ انہیں اینٹی سوشل سمجھ لیتے ہیں. دیٹس ناٹ کریکٹ. اور یہ لوگ ڈرگ یوز تھرل کے لیے نہیں کرتے, ایکسائٹمنٹ کے لیے نہیں کرتے, پلیزر کے لیے نہیں کرتے. یہ اپنی پریشانی مٹانے کے لیے, اپنے افسوس کو, دکھ کو, مس انڈرسٹینڈنگ کو, یہ جو ایک فیلنگ ان میں ہوتی ہے تنہا ہونے کی, اس کو ختم کرنے کے لیے ڈرگز یوز کرتے ہیں. اور وہ بھی تبھی کرتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ بھائی اتنے انٹیلیجنٹ ہو کے, اتنی اچھی میموری ہو کے انہیں کیسے پتا نہیں ہے کہ ڈرگز جو ہیں بری چیز؟ اس کی بھی وجہ ہے. میں سگریٹ اسموک کر رہا تھا تو مجھے ایک ایسپرگرز کے کلائنٹ نے کہا کہ یہ تو ڈرگ یوز کر رہے ہو. میں نے کہا نہیں, میں کوئی ڈرگ یوز نہیں کر رہا, میں تو سگریٹ پی رہا. اس نے کہا تو کیا نکوٹین جو ہے جو کہ تمباکو میں ہوتی ہے وہ ڈرگ نہیں ہے؟ اب میں کافی شرمندہ ہوا کیونکہ نکوٹین ڈرگ ہے, ہاں انلیگل نہیں ہے. تو میں نے اسے جب یہ کہا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے ڈرگ ہے, صحیح کہہ رہے ہو تم, لیکن یہ غیر قانونی نہیں ہے اور میرے مذہب میں بھی منع نہیں ہے, تو اس لیے میں پی رہا ہوں. اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, جو تو اپنی پسند ہوئی وہ ڈرگ اس کو لیگل قرار دے دیا, جو پسند نہ ہوئی اسے انلیگل قرار دیا. تو اب بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ڈرگز ہیں, انلیگل ہیں, تو وہ کہتے ہیں اچھا تو سگریٹ کیوں لیگل ہے؟ اچھا انگلینڈ میں جب آپ ہیں تو شراب بھی لیگل ہے. اب الکوہول جو ہے وہ چرس سے زیادہ خطرناک ہے ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے. شراب جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے چرس سے کہیں زیادہ خوفناک افیکٹ ہوتے. چرس کے فار انسٹنس جو پاکستان میں عام پی جاتی ہے, چرس کے جو کوئی میڈیکل پرابلمز اس سے کاز ہوتی ہیں ان کا کوئی ثبوت ابھی تک موجود نہیں. ابھی تک there is no evidence that marijuana اور حشیش cause any serious health problem, whereas alcohol destroys the liver and kills brain cells اور میموری ڈس آرڈرز بھی پیدا کرتی ہے. زیادہ یوز جو ہے اسٹمک میں السرز بھی پیدا کرتا ہے. اس کے مقابلے میں جو لوگ چرس پیتے ہیں
اگر وہ اپنی خوراک کا خیال رکھیں تو انہیں سچ کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی. لیکن چرس بہت سے ملکوں میں, تقریباً تمام ملکوں میں اللیگل ہے, اور شراب جو ہے دنیا کے بہت سے ملکوں میں لیگل ہے. تو جب ایسپرگر سنڈروم والے لوگ اس قسم کی ڈبیٹ میں پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ ساری ڈرگ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ کیا بات ہوئی, یہ جو ہیومن سوسائٹی جو ہے یہ اپنی مرضی سے رولز بنائے چلی جا رہی, ہم تو ایسے رولز فالو کریں گے جو صحیح ہو. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. جب ڈرگ وہ یوز کرتے ہیں, ایک تو ان کا ریزن یہ ہوتا ہے وہ تھرل اور ایکسائٹمنٹ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, وہ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ہمارے انکنسسٹنسیز ہیں رولز کے بارے میں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہو. لیکن جب آپ انہیں کلیئر کر دیں کہ بھائی یہ لا ہے, صحیح ہے یا غلط ہے, اسے میں غرض نہیں ہے, لا ہے, اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. اگر آپ چرس پیئیں گے تو آپ قانون توڑ رہے ہیں, آپ لا بریک کر رہے ہیں. تو اتنا کافی ہوتا ہے عام طور پہ انہیں سمجھانے کے. سو دس از امپورٹنٹ, کیونکہ ایسپرگرز سنڈروم کو لوگ بہت ڈیفیکلٹ سمجھتے ہیں ٹریٹ کرنا. ایک طرف تو بات صحیح ہے, ایسپرگرز سنڈروم تو ٹریٹ ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, پیدا ہی ڈفرینٹ طریقے سے کیا, ڈفرینٹ انداز میں کیا. لیکن ٹریٹمنٹ کس چیز کی, وائلنس کی یا کرائم کی, ہم مینجمنٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بہت آسانی سے. آل وی ہیو ٹو ڈو از give them some tips. تو یہ چیز ہے جو بنیادی طور پہ ڈائگنوسس کو ڈفرینٹ بناتی ہے فرام اینٹی سوشل پرسنالٹی. اب ایک اور کرائٹیرین ہے ملٹیپل کرائم ٹائپس, کہ اینٹی سوشل پرسنالٹی جو ہے وہ ایک سے زیادہ طرح کے کرائمز میں انوالو ہوتی ہے. ایسپرگر سنڈروم عام طور پہ ملٹیپل کرائم ٹائپس نہیں کرتا, وہ ایک ہی طرح کے کرائم کرتا. مثلا ایک ایسپرگرز ڈس آرڈر کے شخص کو شوق ہوا آگ لگانے, ٹھیک ہے, اسے فائر فیسنیٹ کرتی تھی بچپن سے. اب جب سے وہ اپنے الگ اپارٹمنٹ میں رہنے لگا, اسے موقع ملا کہ وہ آگ سے کھیلے. اس چیز کا خیال ہی نہیں کیا تھا جب لوگوں نے, پیرنٹس نے اس کو الگ اپارٹمنٹ میں موو کرنے دیا, کہ اسے آگ سے کتنی فیسنیشن. تو پہلے اس نے کینڈلز جلائیں, پھر اس نے اپنے کچن میں آگ جلائی چولہے میں, اور وہ بند نہیں کی, اور اس کا فلیٹ جلا. اسے وہاں سے نکالا گیا تو وہ چونکہ جھوٹ نہیں بولتا تھا, اس نے کہا ہاں میں نے خود آگ لگائی ہوئی تھی چاروں طرف, دیکھنے کے لیے کتنا مزہ آتا ہے. تو پولیس نے اسے سائکیٹرسٹ کی طرف ریفر کر دیا اور اسے سیکیور سچویشن میں رکھا گیا. اب جب وہ وہاں سے جیسے ہی نکلا, اس نے خبر پڑی کسی پروٹیسٹ کے بارے میں کہ بسوں کو آگ لگائی گئی اس پروٹیسٹ. تو اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا, پاس ہی ایک بس ڈپو تھا, وہاں گیا, اور ایسے وقت میں گیا کہ ڈرائیورز نہیں تھے, بہت سی بسیں پارکڈ تھیں. تو اس نے وہاں جا کے ایک بس کے اندر آگ جلائی, پھر وہاں سے نکل کے بھاگا, پھر دوسری بس کے اندر آگ جلائی, پھر تیسری بس کے, اب وہ چوتھی بس کی طرف جا رہا تھا کہ دھماکے ہوئے, اور پہلی اور دوسری بس جو ہے وہ اڑ گئی. تو پولیس پہنچی اور انہوں نے جناب باقی بسوں کو بھی بچا لیا, اور ایک بہت بڑی آگ جو پھیل سکتی تھی اس کو موقع پہ کنٹرول کر لی. اب یہ جو کرائم ہے یہ اینٹی سوشل پرسنالٹی نہیں کرتی اس طرح. تو یہاں پہ یہ آپ یہی دیکھیں گے کہ ایسپرگر سنڈروم والا جو ہے وہ ایک ہی طرح کے کرائمز بار بار کمٹ کرتا ہے. اگر وہ کرائمز کمٹ کرتا ہے تو اول تو ایسے لوگ کرائمز کمٹ نہیں کرتے. پھر لیکن کنفیوزنگ چیز اور کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اینٹی سوشل پرسنالٹی جو ہے وہ بچپن سے کانڈکٹ ڈس آرڈر شروع کر دیتی ہے, مس بہیویئر شروع کر دیتی ہے. اب ایسپرگرز کے کیس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچپن سے کانڈکٹ ڈس آرڈر شروع کر دیں. مثلا اسکول میں ہے, بہت انٹیلیجنٹ ہے, بہت اچھی میموری ہے, ٹیچر نے کہا, ٹیچر سے انہوں نے بڑا کوئی انٹیلیجنٹ سوال پوچھا, ٹیچر نے کہا چپ کر کے بیٹھ جاؤ.
اس نے کہا سر آپ ہی نے تو کہا تھا کہ سوال پوچھا کرو. تو ٹیچر نے کہا آپ تو مجھ سے بدتمیزی کہہ رہے ہو. تو اس چکر میں کیا ہوا, لڑائی ہو گئی اور وہ صاحب جو ہیں وہ اسکول سے ایکسپیل ہو گئے. اب ایکسپیل ہونا جو ہے وہ کانڈکٹ ڈس آرڈر میں آ جاتا ہے. گھر پہنچے, والد صاحب سے ڈانٹ پڑی, تو وہ اس بات پہ غصے میں ہے کہ جی مجھے کیوں ڈانٹا ہے, میں نے تو ٹیچر سے سوال پوچھا. والد نے کہا کہ بھئی اگر ٹیچر نے منع کر دیا ہے تو پھر انسسٹ کرنے کی کیا ضرورت. تو اس بات پہ وہ والد سے ناراض ہو گیا اور گھر چھوڑ کے چلے. اب گھر چھوڑ کے جو چلے گئے تو رستے میں اگین ایک پریڈیٹر سے ملاقات ہوئی who wanted to sexually abuse him. تو اس سیکشل ابیوز سے بچنے کے لیے اسی پریڈیٹر کا چاقو چھین کے اسے پیٹ میں چاقو گھونپ دیا. اب جب پولیس نے اسے پکڑا تو اس نے سچ سچ بتایا کہ ہاں جی یہ سچویشن تھی. پولیس والوں نے جناب یہ پوچھا کہ اچھا آپ نے انہیں منع نہیں کیا, آپ انہیں کہہ دیتے کہ بھئی ایسا نہ کرو, ہو سکتا ہے وہ ڈر جاتے, آپ انہیں دھمکا دیتے, آپ نے سیدھا چاقو کیوں مارا. تو کہیں گے جی میں ڈر گیا تھا تو اس لیے میں نے چاقو مارا. اچھا اب وہ پھر جیل نہیں بھیجا گیا, سائکیٹرک ریفرل ہوا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں ملٹیپل کرائم ٹائپ کی سچویشن نہیں ہے, مائنر کی حیثیت سے کانڈکٹ ڈس آرڈر البتہ اسٹیبلش ہوگی کہ ایک بچپن میں یعنی 18 سال سے کم عمر میں اس شخص نے بہت سارے ایسے ایکشنز کیے ہیں جس سے پرابلم کریٹ ہوئی ہے. گھر سے بھاگا ہے, اسکول سے نکالا گیا ہے اور ایک شخص کو چاقو مارا. اچھا اب فائل انفارمیشن جو ہے وہ اسی طرح بڑھتی چلی جاتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہر سچویشن میں کوئی پرابلم تھی اور قصور اس شخص کا نہیں تھا ان اینی آف دا گیون سچویشن. تو یہ ایک چیز ہے جس میں ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا ہوگا کہ ٹھیک ہے سائیکوپیتھی چیک لسٹ موجود ہے, ہو سکتا ہے کہ ہمیں ساری چیزیں فٹ ہوتی نظر آئیں, لیکن بہت توجہ سے ہمیں انالیسس کرنا ہوگا کہ کہیں کوئی بے گناہ شخص جو ہے بلا وجہ نہ مارا جائے اور ہم اسے اینٹی سوشل پرسنالٹی تصور نہ کر لیں. کیونکہ جب ہم ایک شخص کو اینٹی سوشل پرسنالٹی تصور کر لیتے ہیں تو وہ جو بھی کوئی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ احمقانہ ہی کیوں نہ ہو, بے وقوفانہ ہی کیوں نہ ہو, بھول پن میں ہی کیوں نہ ہو, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص چالاکی کر رہا ہے, مکاری کر رہا ہے, عیاری کر رہا ہے اور ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. تو یہ چیز ہے which I think is very important and that is why we keep talking about the need for differential diagnosis in forensic psychology. Okay? With these words I bid you farewell, inshallah, until next lecture. خدا حافظ.